नाज़रीन, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ आज जब सुबह अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और कतर जाने के लिए उनकी निजी एयरलाइन से परवाज थी, तो एफआईए हुक्काम ने उनको यह बताया कि उनका नाम पर्सन नॉट इन लिस्ट या PNIL में उनका नाम है, लिहाजा वो सफर नहीं कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट से उनको सफर करने के हवाले से रिलीफ मिला, एक बार की इजाजत दी गई, मशरूत इजाजत थी, उनका नाम ECL में नहीं था, ब्लैक लिस्ट के अंदर था और इस ब्लैक लिस्ट के हवाले से भी अहकाम जारी हुए कि इसमें से निकाला जाए। मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि इस मौके के ऊपर जब अदालती कार्रवाई हो रही थी तब FIA हुक्काम भी मौजूद थे। अदालत का हुक्मनामा तो आ गया, लेकिन जो अपडेट है FIA का जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं हो सका और ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुकूमत हो रही है। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपके पास इस वक्त चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर इमेज चल रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मरियम औरंगजेब ने आज सुबह सहाफियों से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, जरा पहले आपको ये सुनवाते हैं। तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है क्योंकि एक हुक्मनामा आ गया। आईनी कानूनी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने इजाजत दी थी जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इससे शहबाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, मेलाफाइडी की है। इस कोर्ट ऑर्डर के बाद आपने ये कहा कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ और PNIL लिस्ट के ऊपर डाल दिया गया है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक कि वहां क्या कुछ हुआ है और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, खत्ते में बढ़ते हुए मामलात, इन सब के ऊपर आज हमारे साथ जो मौजूद हैं तज्जियाकार, उनमें मौजूद है मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर साफी तज्जियाकार ओवैस तौहीद साहब और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कॉलम निगार अमार मसूद साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, आपसे पूछना चाहता हूं ये कि क्या आज मियां शहबाज शरीफ साहब को जो रोका गया, क्या हुकूमत वाकई तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखिए, जब कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं नेचुरली सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है कोर्ट ऑर्डर्स के जरिए। तो मकसद ये था कि आता तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ही है और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी और खान साहब के साथ भी ज्यादती की है। शहजाद अकबर साहब क्योंकि एक्स्ट्रा माइल जाके नेचुरली शहबाज शरीफ साहब को वो किसी सूरत अफोर्ड नहीं करते कि वो बैरून मुल्क जाएं, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। इनको बेग साहब, ये शहजाद अकबर साहब की कोई शहबाज शरीफ साहब से कोई क्या पर्सनल ग्रज है जो आपने कहा कि एक्स्ट्रा माइल जाके वो करते हैं? ग्रज नहीं है। देखिए, जितना उन्होंने इनके केसेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बिलियंस का बताया, TTs का बताया, अकाउंट्स का बताया, नेचुरली आप जब केस ट्रायल होने से पहले ही मीडिया में एक मीडिया ट्रायल कर देते हैं तो उससे लगता है कि आप एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं और शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में आप लगे हुए हैं। गवर्नमेंट यानी शहजाद अकबर साहब ये काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं? यानी कि नहीं, अच्छे तरीके से नहीं कर रहे जी। उसके लिए गवर्नमेंट की बदनामी है, सिस्टम की बदनामी है। आप प्रोसिक्यूशन आपकी इतनी वीक है, 7 माह अभी भी आपने उनको अंदर रखा, 3-4 माह पहले रखा। आप नैब का जो लॉ है 120 दिन के अंदर ट्रायल शुरू होता है, उसमें अगर 84 विटनेसेस हैं या 100 विटनेसेस हैं, डजंट मैटर। लेकिन बेल जो है, मैं समझता हूँ हर बंदे का हक है। नैब ने तो एक नया सिस्टम इस मुल्क में मुतारफ कराया कि उसकी बेल नहीं होती लोगों की, सालों साल वो जेलों में पड़े रहते हैं। तो ये सिस्टम की नाकामी है। अब जहाँ तक शहबाज शरीफ का तल्लक है, ठीक है, उनकी बेल भी हुई, उनको कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी बाहर जाने के लिए, तो आपको उनको रोकना नहीं चाहिए था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर आप रोकते हैं या अदारा रोकता है जो कि डायरेक्टली उनके अंडर है शहजाद अकबर साहब के, तो नेचुरली वो कोर्ट ऑफ लॉ में तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही कहा जाएगा। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बेल्स हैं या जिस तरीके से उनका अरेंजमेंट हुआ है, तो हालात बदल रहे हैं। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में चीज़ें इनके गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएंगी। ये बड़ा आप इशारा दे रहे हैं, इंडिया दे रहे हैं। मैं आपसे मजीद इसके ऊपर डिटेल में जरा बात करूंगा कि आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि
بہت سارے معاملات گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. عمار مسعود صاحب میرے ساتھ موجود ہے. عمار صاحب, جہاں تک محسن بیگ صاحب کا انالیسز ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اول تو ان کے نزدیک یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہی ہوا ہے, اور دوسرے کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. لیکن حکومت, یہ جو لاہور ہائی کورٹ والا معاملہ ہوا جس میں شہباز شریف صاحب کو کنڈیشنل اجازت دی گئی, اس پہ حکومت خود ارادہ رکھتی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے گی. بات محسن بیگ صاحب کی بہت حد تک درست ہے. اس میں صرف یہ تصحیح کی جا سکتی ہے, محسن بیگ صاحب نے کہا کہ چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. میرا گمان یہ ہے کہ چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہیں, اور اب جو ہے نا گئے صاحب کو صرف پیٹا جا رہا ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. دیکھیے جس طرح شہباز شریف اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو عمار صاحب کس کے پاس ہے پھر؟ جی آپ کو پتا ہے کس کے پاس ہے. میں جس طرح شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی, یہ سارا پروسیس پاکستانیوں کے لیے نیا نہیں ہے کہ کرپشن کے کیسز سیاستدانوں کے خلاف کس طرح بنتے ہیں اور پھر وہ کیسز کس طرح ختم ہوتے ہیں. بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پھر توہین عدالت کا بھی خدشہ رہتا ہے. لیکن بہرحال یہ کیسز ختم ہو گئے, شہباز شریف کو اجازت مل گئی. عمران خان سے کا مسئلہ یہ نہیں ہے وہ کہ وہ آج کل کبھی کہتے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان سے کوئی مشورہ نہیں کر رہا یا ان کی دھمکیوں کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سے بالا بالا ہو رہا ہے, اور وہ اس وقت صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے, اپنے انتقامی جذبے کو دکھانے کے, زندہ رکھنے کے لیے یہ اس طرح کی کارروائی کی گئی ہے. شہزاد اکبر صاحب اپنے نہیں, لیکن عمار صاحب آپ نے جو بات کی ہے, دو باتیں آپ نے کہی ہیں. ایک تو یہ جو بات چلی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دوں گا, ایک چیز ہے. دوسری چیز آپ نے کہا بالا بالا. تو مجھے بتائیے گا کہ اس کیس کے اندر, شہباز شریف صاحب والے کیس کے اندر بھی یہ معاملہ بالا بالا ہوا ہے, یا پھر خان صاحب کی کوئی آپ سمجھتے ہیں اس میں ہدایات ہوں گی کہ ان کو جانے مت دینا؟ نہیں, خان صاحب دیکھیے, اگر یہ سارے لوگ بری ہو جاتے ہیں, سارے الزامات غلط ثابت ہو جاتے ہیں, تو خان صاحب کی تو سیاست ختم ہو گئی نا. اس لیے کہ ان کا یہ سیاست کا بنیادی نیریٹو ہی یہی تھا کہ یہاں پہ کرپٹ لوگ آتے ہیں, انہیں انصاف ملتا ہے. حالانکہ ان کی اپنی حکومت میں بے تحاشا کرپشن ہو رہی ہے, اس کی طرف خان صاحب کی نظر نہیں جا رہی. جو بالا بالا آپ نے کہا کہ بالا بالا کس طرح یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت ساری دلیلیں میرے پاس ہیں. ان کی ڈیٹیل میں نہ جائیں تو بہتر ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں نواز شریف اور بے نظیر کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا 21 سال کے لیے. ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی تھی. کیسے ختم ہوئی یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اب حالات بدل رہے ہیں. آپ شہباز شریف صاحب کی ٹون دیکھیے, جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کیا کیا. وہ چین کے سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں, وہ یورپین ہائی کمیشن سے ملاقات کر رہے ہیں, اور وہ کرونا کے حوالے سے کچھ پالیسیز تجویز کر رہے ہیں. اب اس وقت حکومت کو ظاہر ہے بہت خوف پڑ گیا کہ بھائی ان سے تو کوئی مشورہ نہیں کر رہا, ان کا تو کوئی فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اور یہاں پر کایا پلٹ چکی ہوئی ہے. تو اس کایا پلٹی ہوئی کایا کو روکنے کے لیے, یا اپنے لیے مزید بدنامی کا کمانے کے لیے, یا جو آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے اس کے خلاف, اس بہاؤ کے خلاف ایک تنکے کا بند باندھنے کے لیے یہ ایف آئی اے کی کوشش کی. رائٹ, چلے میں اویس تو اس صاحب سے ذرا ان کا اوپینین لے لیتا ہوں. آپ نے تو یہ بات کی ہے. ایک منٹ جی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب بڑے مزے سے پرواز کرتے ہوئے لندن جائیں گے. جو ایف آئی اے کی رکاوٹیں ہیں تھوڑے دنوں بعد دور ہو جائیں گی. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. تو بس وہ ایک جو ہے نا ایک آخری کوشش کی گئی ہے اپنی حکومت کا جو ذرا سا نام رہ گیا ہے اس کو بچانے کی, لیکن بہت دیر ہو چکی. چلے میں اویس صاحب سے ذرا ان کا انالیسس لے لیتا ہوں کہ اوٹی محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی. عمار صاحب سمجھتے ہیں کہ چیزیں نکل چکی ہیں, کایا پلٹ چکی ہے, اور اب بس یہ آخری کوششیں. تو شہباز شریف صاحب کی عدالتی حکم نامے کے باوجود ایف آئی اے کی جانب سے رکاوٹ ڈالنا, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی ایما یا یہ وہ چیزیں جو ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور لاسٹ فائر فائٹنگ کی جو ایفرٹس ہیں وہ کی جا رہی ہیں؟ فرید, میں سمجھتا ہوں کہ محسن بیگ صاحب نے جو بات کی, وقت بدل رہا ہے. یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وقت بالکل بدل رہا ہے, اور جو ایف آئی اے نے عذر دیا کہ ان کے سسٹم جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوا, جو کورٹ کے آرڈر تھے شہباز شریف صاحب کی رہائی کے وہ ان کے سسٹم میں نہیں آئے, تو کہیں کے اور کے احکامات جو ہیں کہیں اور سے وہ بھی میرے خیال میں حکومت کے سسٹم میں کہیں اپڈیٹ نہیں ہو رہے, اور وقت کی تبدیلی جو ہے
وہ محسوس نہیں کر رہے. شہباز شریف صاحب, سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی سیاسی انقلاب تو لائیں گے نہیں, کوئی پی ڈی ایم کی بحالی ایک ویسے تو ہو نہیں سکتی. شہباز شریف صاحب ایک قائد کے لیڈر کے طور پہ تو نہیں سمجھے جاتے کہ نون لیگ جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے جو چلے گی. وہ نواز شریف صاحب کے ہی پالیسی کو ٹوک کریں گے اور وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی چلیں گے, یا مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ چلیں گی, لیکن وہ اپنے بڑے بھائی سے نہ بغاوت کریں گے, نہ اختلاف ضرور کریں گے, لیکن پس پردہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن سامنے نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب کا جو اس وقت مشن لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت ہے, جو ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, اس کو کول ڈاؤن کرنا اور اس کو قابل برداشت بنانا یا بننا. کیونکہ آپ دیکھیے بہت کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس وقت جو ہمارے عسکری قیادت ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری حکومت ہے, ان سب کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مغربی سرحد پر افغانستان میں بدلتے ہوئے حالات, کہ امریکی افواج کا انخلا کے بعد کیا خانہ جنگی ہوگی وہاں پہ, ممکنہ طور پہ کیا مہاجرین کا جو دباؤ ہے وہ آئے گا. وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ نہ ریاست, نہ یہ ملک اور نہ اسٹیبلشمنٹ متعامل ہو سکتی ہے. لیکن اوٹی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود بھی اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور وقت بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, اور معاملات اس طریقے سے نہیں رہے جس طریقے سے آج سے 2.5 سال پہلے تھے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ظاہری بات ہے 2.5-3 سال کا بوجھ بہت ہوتا ہے, اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مسائل کا انبار ہو, جہاں پہ تحریک انصاف کی گورننس کا ایشو رہا ہو, جہاں پہ ان کے مجران وزیران جو ہیں وہ تبدیلیاں مستقل رونما ہوتی رہی ہوں, اور وہاں پر کوئی ٹھہراؤ نہ ہو. اگر آپ دیکھ لیجئے کہ بیوروکریسی سے جو ہے وہ ایک ٹسل ہے, پھر ایک جو پولیس ہے وہ ڈی مورلائز ہے ٹی ایل پی کے معاملے پر کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور سب کچھ. اور پھر تیسرا یہ کہ ابھی جو عمران خان صاحب نے ٹیلی ویژن پر آ کے ہماری پوری ڈپلومیٹک جو کور ہے یا جو ہماری فورن آفس ہے اس کی کارکردگی, جو ہمارے ایمبیسڈرز باہر ہیں, جو ہمارے انوائز ہیں پوری دنیا کے لیے, ان کو جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا. بالکل شکایتیں کچھ جائز ہیں, کچھ کام صحیح نہیں ہو رہے باہر, لیکن ایک ٹیلی ویژن پہ پبلکلی آ کے میں سمجھتا ہوں اور اس پہ غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے کافی حد تک. پوری بات کرنے دیں, مجھے پورا جملہ کرنے دیں, پھر میں ایک سیکنڈ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈپلومیسی کے تقاضے ہوتے ہیں فرید, کہ اس کے بالکل تضاد میں اور اس کے کلیش میں خان صاحب نے جو ہے پبلکلی ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت انڈرمائن ہوگی ہماری ڈپلومیٹک کور کی پرفارمنس آگے چل کر. اور پھر انڈیا کے ساتھ موازنہ میں سمجھتا ہوں بہت ناانصافی ہے اور اس کے بھی اثرات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے مشکلات جو ہے وہ مول لے رہے ہیں, لیکن ان کا ماننا یہ ہے, جو آخری بات میں آپ سے کہوں گا فرید, مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جی اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ بینک میں شامل کیا جائے, اور پوری جو ایک نیریٹو بنایا جائے کہ یہ سسٹم کام نہیں کرنے دے رہا حکومت کو, ورنہ یہ حکومت تو کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور وہ ابھی بھی کچھ تبدیل کر سکتے ہیں اگر اپنی سمت کا تعین, اپنی حکومت کی سمت کا تعین صحیح پر کر سکیں. رائٹ, یہ آپ نے جو بات کی کہ سمت کا تعین ہے. ایک بریک ہم نے لے لی ہے, بریک کے بعد آ کے اسی پر بات کریں گے کہ عید کے بعد کیا کچھ سیاسی تبدیلیاں یا سیاسی درجہ حرارت میں مزید بڑھاوا ہم دیکھ رہے ہیں, اور کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اپنے پینلسٹ سے اسی چیز کے اوپر بات کریں گے کہ سمت کا تعین اب تک کیوں نہیں ہو سکا, اور اگر اب تک نہیں ہو سکا تو آگے چل کے کیا ہم توقع رکھیں کہ خان صاحب سمت کا تعین کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ایک بریک کے بعد. بیگ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے اویس روئی صاحب جو فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے اب تک سمت کا جو تعین ہے وہ نہیں کر سکے, تو سمت کا تعین کرنے میں کیا جو 2.5 سال کا جو وقفہ ہے, جو وقت ہے, کیا وہ کم ہے؟ کیا اس پہلے سمت کے تعین کے لیے 5 سال آپ کو ملے, پھر اس کے بعد مزید آپ آگے اپنی کارکردگی یا باقی چیزوں کی طرف توجہ دیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے عید بعد کوئی پولیٹیکل ٹمپریچر میں آپ کو مزید بڑھاوا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ فرید صاحب. بیسیکلی
جو اویس توحید صاحب نے بات کی یا عمار مسعود صاحب نے، لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے کام کو چلائیں. لیڈر وہ ہے، ایک تو لیڈر بائی برتھ ہوتا ہے، انجیکشن سے لیڈرشپ نہیں آتی کسی کے اندر انجیکشن لگانے سے. غلطی قوم سے ہوئی، لیڈرشپ پاکستان میں انفارچونیٹلی آج تک پاکستان کو ملی نہیں، لوارث ملک ہے. حادثات اور واقعات کے رونما ہونے سے لوگ لیڈر بن جاتے ہیں. وہی کام آج تک پاکستان میں ہو رہا ہے. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، انہوں نے کہا 22 سال میں نے محنت کی، 22 سال میں نے جدوجہد کی، پارٹی بنائی، لیکن 22 سال میں ایک فائنانس منسٹر نہیں نکال سکے، ایک زراعت کا ماہر نہیں نکال سکے، ایک ماہر معاشیات نہیں نکال سکے. تو یہ جدوجہد تھی کیا؟ یہ پارٹی تھی کیا؟ سر وہ تو کہتے تھے 100 لوگوں کی دیکھیے، ٹیم ہے، وہ تو پہلے کہتے تھے میرے پاس پوری ٹیم ہے، کپتان ٹھیک ہوگا، ٹیم ہوگی، ملک آگے بڑھے گا. وہ کہاں گئی ٹیم سر؟ اب دیکھیے، اب فرید صاحب آپ ہی کی بات کو لے لیتے ہیں کہ وہ لوگ 100 کہاں ہیں، وہ 50 کہاں ہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ، آپ منتھلی بیسس پہ لوگوں کو اوپر نیچے ٹرانسفر پوسٹنگز کر رہے ہیں. آپ نے میوزیکل چیئر بنائی ہوئی ہے. تو یہ لگتا ہی ہے کہ آپ کی نہ ویژن ہے. لیڈرشپ کی ویژن یہ ہوتی ہے جو 100 سال کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک راستہ متعین کر دے اور لوگ اس کو، ہماری قوم اس کو فالو کرے. یہاں پہ وہ چیز کی بہت زیادہ فقدان ہے. آپ تو ڈیلی بیسس اپنے ہی کولو فیل میں تضاد ہے، اپنی ہی چیزوں پہ آپ کہتے ہیں میں یو ٹرن لیتا ہوں. تو مقصد یہ کہ یہ آپ پاکستان کو، آپ نے 2.5 سال میں کیا، آپ کو اگر 10 سال بھی دے دیے جائیں تو آپ، میرے نہیں خیال میں آپ ڈیلیور کر سکیں گے، کیونکہ پہلے 2-4 مہینے میں ہی گورنمنٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے. ہمارے ہاں ڈائریکشن ابھی تک کیا ہے؟ اس کو پکڑ لو، نیب کو آرڈر کر دو، ایف آئی اے، یہ 2 محکمے ان کو ملے ہوئے ہیں اور ان کا دبا کے استعمال ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ جو پچھلے لوگ تھے یا شہباز شریف، نواز شریف، زرداری صاحب، انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، ان کے کیسز اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو غصہ اور آپ کا جو ان کے اوپر دباؤ، اداروں کے اوپر، اس سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اور خراب ہو رہی ہیں، اگر کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے تو آپ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں. تو یہ غصے کو تھوڑا سا کم کرنا ہے، اس بغض کو کم کیجئے. آپ گورننس نہیں کر پائے، آپ کی فرسٹریشن ہے جس کا اظہار آپ بار بار کر رہے ہیں. تو اس میں قوم کا، دیکھیں قوم نے ایک تیسرا آپشن لیا، آپ کے نعروں پہ، وعدوں پہ، آپ کی اصلاحات پہ اعتبار لوگوں نے کیا، بلیو کیا، ووٹ دیا. لیکن آپ نے جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ کیا تھا؟ وہ مایوسی دی آپ نے لوگوں کو، مایوس کیا. اب زندگی میں کوئی تھرڈ آپشن استعمال کرنی قوم نہیں چاہے گی، اور آپ نے ان لوگوں کو مایوس کیا جنہوں نے پہلی بار جا کے آپ کو ووٹ ڈالا تھا. رائٹ سر. عمار مسعود صاحب، اگریشن، غصہ، چیزیں صرف اپوزیشن کی طرف توجہ، بیگ صاحب کہتے ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایکشن کے اوپر ایک ری ایکشن آ جاتا ہے. شہباز شریف والے کیس کو لے لیں، اگر یہاں پہ ہوا تو عدالت جانے کے حوالے سے تو مزید اگریشن، مزید غصہ ہی نظر آتا ہے حکومت کا. اصل میں نا تھوڑا سا سمجھیں عمران خان کی موجودہ سٹیٹ آف مائنڈ کو. انہیں جو شخص ظاہر وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، اس کو کچھ نہ کچھ خبریں ضرور ملتی ہیں. انہیں بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ، ان کی حکومت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب وہ بلیم شفٹ کرنے کے موڈ میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ بیوروکریسی کو الزام دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے. کبھی عدالتوں کو الزام دیتے ہیں کہ بھئی یہ انصاف نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکے. کبھی وہ اپنے سفیروں کو، مطلب دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنے سفیروں کی اس طرح کھچائی کریں. دوسرے ممالک دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی تو تباہ ہو گئی نا. نہیں، لیکن عمار صاحب، اگر الیکشن کمیشن کے اوپر اگر آ جائے، الیکشن کمیشن وہ تنقید کرتے ہیں، بیوروکریسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اپنی جو ڈپلومیٹک کور ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں، عدالتوں پہ تنقید کرتے ہیں، تو پھر یہ تمام تر چیزیں جو ہے، تنقید کرنے سے تو کام نہیں چلے گا. ٹھیک کرنے کا تو حکومت کا کام ہے، اور تنقید کرنے سے تو مورال ہی ڈاؤن ہوگا اداروں کا. تو پھر نظام آگے چلے گا کیسے؟ اس لیے کہ یہ ان کی شخصیت میں، یا ان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے اس میں ٹریننگ یہ کی گئی ہے کہ آپ نے تنقید کرنی ہے، کام نہیں کرنا.
اور اس کا ثبوت انہوں نے دے دیا. 2.5 سال کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اور اب صورتحال اگر میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ سکوں تو یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو اس حکومت کو لانے کے موجب بنے ہیں ان کے اوپر بہت شدید الزامات آ رہے ہیں. لوگوں کا غم و غصہ ان کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ بھئی لائے تو آپ ہیں, آپ ہی کہتے تھے مثبت رپورٹنگ کریں, آپ ہی کہتے تھے تبدیلی آ رہی ہے, اب ہم کیا کریں. تو عوام کا جو غم و غصہ ہے نا اس طرف ٹرانسفر ہو. خان صاحب اپنی دھن میں ہیں اس وقت, وہ صرف اور صرف دوسروں کو الزام دے رہے ہیں. ایک وجہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکے. بھئی اگر اداروں میں خرابیاں ہیں, اگر عدالتی نظام میں خرابی ہے, اگر سفیروں کے کام میں خرابی ہے, اسے ٹھیک کس نے کرنا تھا؟ اسے آپ نے ٹھیک کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے دعوے اور وعدے جو قوم کے ساتھ کیے گئے تھے وہ ایک ڈرامہ تھا. رائٹ. اویس توئی صاحب, الزامات تو دینا بڑا آسان ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ودن دا گورنمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ سرکلز, یعنی آگے اگر یہ سارے معاملات ہیں, اگر کوئی بھی ادارہ ٹھیک نہیں ہے, حکومت ہر ادارے سے نالا نظر آ رہی ہے, تو پھر یہ نظام آگے چلتا ہوا آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیا بڑی تبدیلی ہے جو آپ عید کے بعد ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے فرید, ظاہری بات ہے کہ ایک ڈسپریشن ہے, ایک فرسٹریشن ہے اور گورننس کے مسائل ہیں, لیکن جو میرے دانش میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے, اور کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت کے مابین ایک بہت بڑی رفٹ ہو گئی ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے, اور وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں آپ کے ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھتا, انلیس ان کے کوئی بہت بڑا طوفان نہ آ جائے, تو مجھے نہیں لگتا. عید کے فوراً بعد دیکھیے جو اس وقت ہے سب سے بڑا جو ٹاسک ہے وہ یہ کہ سیاسی درجہ حرارت کو اور نارمل صورتحال میں لے کر آنا, اور دوسرا ایک جو کرونا کی صورتحال ہے وہ عید کے بعد کس طرح شیپ لیتی ہے. ہم نے پڑوسی ملک میں دیکھا, اللہ توبہ کہ اس طرح کی کبھی صورتحال کسی بھی ملک کا سامنا کرنا پڑے, لیکن ہمارے ملک کے اندر ظاہری بات ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا سے جو ہے وہ عید پہ بھی گلے ملا جا سکتا ہے, اور کرونا جو ہے وہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی بھی لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ, یا ان کے جو مسکنسیپشنز ہیں وہ اب تک اتنے زیادہ بھاری ہو رہے ہیں سائنس کے اوپر, جس پہ ہم سب کو حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. اور دعا یہی ہے کہ عید کے بعد جب لوگ گھر دیہاتوں اور گاؤں سے واپس آئیں تو وہاں پہ پھیلاؤ نہ ہو کرونا کا, اور پھر شہروں میں مزید پھیلاؤ نہ ہو. شہباز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اوٹی کیا کہیں گے؟ مختصر کہیے گا, دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, کہ آپ کو لگتا ہے بڑی افواہیں اور بڑی باتیں کہ وہ چلے گئے, وہ خود گارنٹیئر تھے, اب وہ خود بھی جا رہے ہیں, واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی واپسی بھی ممکن ہے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا جو بھی اس وقت مشن لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو یا نواز شریف صاحب کے انٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا, قابل برداشت بنانا, اور پھر ایک پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا. کیونکہ اس سارے صورتحال میں عید کے بعد ہم دیکھیں گے اگست سپٹمبر کے اندر افغانستان کی صورتحال کافی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے, کیونکہ 11 ستمبر کو آخری فوجی بھی جو دستے ہیں امریکہ کے غیر ملکی فوجی جو ہیں وہ چلے جائیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کوئی سیاسی انقلاب یا کوئی حکومت میں تبدیلی نہیں لانے کے لیے ان کو مشن ہے. ان کا مشن یہ ہے کہ نون لیگ میں ایک سینٹی کوٹ اینڈ کوٹ سینٹی پریویل کرے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں سر. بریک کے بعد آئے گے طرح جو وزیر اعظم کے دورہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اپنے اینالسٹ پینل سے اس چیز کے اوپر بھی جانیں گے. ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. محسن بیگ صاحب, وزیر اعظم صاحب کے جو دورہ سعودی عرب ہے اس کو کتنا امپورٹنٹ آپ دیکھتے ہیں, کتنی اہمیت ہے اس دورے کی؟ بہت شکریہ فرید صاحب. میں پہلے ابھی اوٹی صاحب کی بات بھی سن رہا تھا, عمار مسعود صاحب کی ایمبیسڈرز کے بارے میں جو پرائم منسٹر صاحب نے ان کی کارکردگی کے اوپر ایک اظہار ناراضگی کیا.
बेसिकली इनको एम्बेसडर्स को कुछ नहीं कहना चाहिए था. उसके मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इनको उनके खिलाफ चार्जशीट करना चाहिए था, बिकॉज ही इज द इंचार्ज मिनिस्टर फॉर 2.5 years. तो देखिए, ब्यूरोक्रेट से, एम्बेसडर से या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे काम लेना होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने. अगर वो उनसे काम नहीं ले सकता, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब नीचे काम सेक्रेटरी से और अपने मिनिस्टरों से नहीं ले पा रहे, तो इसमें किसी मिनिस्टर का या किसी सेक्रेटरी का दोष नहीं है. वो लीडरशिप है जो ड्राइव करती है और जो प्रोग्रेस लेती है, और गवर्नेंस उसी को कहते हैं, जिससे हमारे दोस्त शायद नावाकिफ हैं. राइट. अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि सऊदी अरब का दौरा. देखिए, सऊदी अरब से हमारे दरीना तल्लुकात हैं, मजहबी लिहाज से हमारा एक मुकद्दस जगह है, वो हम तो कोई इख्तलाफ कर नहीं सकता कोई भी मुसलमान, लेकिन जहां रिलेशनशिप बने उसको, उसमें खराबी, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी सुना होगा, आपने उनसे उधार भी लिया. उन्होंने जब हालात खराब हुए कश्मीर के इशू पे, जो कि मैं समझता हूँ कि अब कश्मीर शायद किस्सा पारनिया हो गया, अब शायद पाकिस्तान में वो अल्फाजी तो होगी, काम नहीं होगा. हमने 74 साल कश्मीर पॉलिसी का रोना रोया, अरबों खरबों जाया किए, एफर्ट्स लगाई, फाइनली आप देख लीजिएगा फ्यूचर में कश्मीर कहां आपको नजर आएगा. ठीक है. तो अब उस चीज को बहाल करने के लिए पहले आर्मी चीफ गए, और उन्होंने बहुत दिनों से हमारी अस्करी क़यादत सऊदी अरब के साथ अपने रिलेशनशिप को बहाल करना चाह रही थी. उनकी एफर्ट्स थी. खान साहब वापस गए हैं, अब आप देखिएगा दोबारा मीटिंग्स हुई हैं. ठीक है, खराब भी इन्होंने किया था. सर मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे सर, बिकॉज आई हैव टू रैप अप, टाइम कम है. ओटी 1 मिनट के अंदर इसको जरा ब्रीफली मेंशन कर दीजिएगा कि विजिट को आप कैसे देख रहे हैं. ये बहुत अहमियत का हामिल है. जो एक लेटेंट या एक beneath the surface एक टेंशन थी या जो खबरें थी, और वो इससे दम तोड़ गई. और जो एक रिवायती एक ताल्लुक था सऊदी अरब या पाकिस्तान का, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी और नजरियाती अलायंस भी, वो उसकी बहाली का जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ है खान साहब का, खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, मैं समझता हूँ इसके 2 पहलू हैं. एक तो है कि जो अमेरिका के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है ट्रंप के बाद, जिनका बराह रास्त एक जाती ताल्लुक था मोहम्मद बिन सलमान साहब से, अब जो बाइडन जो है वो किंग से रब्ता रखना चाहते हैं, और वो काउंटर पार्ट से रब्ता रखना चाहते हैं, और वो मिडल ईस्ट के अंदर भी रिव्यू करना चाहते हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की पॉलिसी रिव्यू करना चाहते हैं. एक मुख्तसर सा मैं आपको 1-2 जुमले कह दूं. और दूसरा ये कि इस पूरे तनाजुर के अंदर सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है. उसमें तुर्की भी शामिल है. ईरान के साथ टेंशन को कम करना चाहता है. यमन के अंदर जो जंग है उसको खत्म करना चाहता है, और एक असर नौ अपने ताल्लुकात की सब बंदी कर रहा है. पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए बहुत अहमियत का हामिल है. राइट. इमाम मसूद साहब 30 सेकंड सर, मुझे ब्रीफली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा इस विजिट के हवाले से, देन आई हैव टू क्लोज इट सर. देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मोहसिन बेग साहब ने कहा, वजारत खारजा की नाकामी है. तो अगर आर्मी चीफ 3 दिन पहले मिल रहा है और वजीर आजम को शायद पता भी नहीं है, इन्विटेशन भी नहीं है, तो ये वजारत खारजा की बहुत बड़ी नाकामी है. इंटरनेशनल कैंपेन्स में हम बहुत छोटा पार्ट होते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या मामला तय होते हैं. कोई पता नहीं कि हम, जैसे हमने कश्मीर पर हाथ धोए हैं, इस दफा हम इसराइल को तस्लीम करने चले हैं. राइट. बहुत शुक्रिया महबूब साहब, थैंक यू सो मच. ओएस सोही साहब आपका बहुत शुक्रिया. मोहसिन बेग साहब थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय ऑनरेबल गेस्ट. आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया. फरीद रीस को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.